अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। कश्मीर के अंदर एक जानब एहतजाज का सिलसिला जारी है, कशीदगी है, दूसरी जानब वहाँ पे इंतखाबी अमल भी हो रहा है। इंतखाबात का पहला मरहला जो मीरपुर के अंदर हुआ वो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे मरहले के लिए वहाँ पे कंपेन की जा रही है, जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, मुज़फ़्फ़राबाद से मुल्हिक़ात जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाब होना है। लेकिन इस इंतखाब के अंदर पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान नज़र आती हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। दोनों जानब की लीडरशिप एक दूसरे की कारकर्दगी और इंतखाबात के ऊपर, बिलखसूस 2024 के जो कौमी इंतखाबात थे उनके ऊपर सवालात खड़े कर रही है। अब ये चीज़ें किस जानब जा रही हैं? क्या ये कश्मीर के इंतखाबात को लेके ये सियासत की जा रही है, या ये अगले पाकिस्तान के इंतखाबात के लिए सियासी जमातें अपनी अपनी जो शनाख्त है उसको कायम रखने के लिए वहाँ पर तगोदो कर रही हैं? और कश्मीर का जो एहतजाज का सिलसिला है वो किस जानब जाएगा? क्या बनेगा कश्मीर के अंदर? इस वक्त जो सूरत हाल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और सियासी जमातें उसके अंदर अपना किस तरह क्या किरदार अदा कर सकती हैं? इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं नताशा दौलताना साहिबा, और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जनाब अरबाब खिज़र हयात साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अरबाब साहब, मैं आपकी जानब आता हूँ। उससे पहले हम आपको कुछ सोर्स दिखाते हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो एक दूसरे के ऊपर तंज़ो मज़ाक किया है वो पहले आप देखें, उसके बाद मैं आपकी जानब आता हूँ। चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करें, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, तब मजा आएगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, वोट से नहीं। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं। मुस्लिम लीग के दोस्त कहते हैं कश्मीर को बसेस देंगे। लाहौर में जो आपने काम किया वो तो माशाअल्लाह, यहाँ के अवाम पूछेंगे मुजफ्फराबाद में क्या किया है। मैं कश्मीर को पंजाब नहीं बनाना चाहता हूँ, कश्मीर को मजबूत कश्मीर बनाना चाहता हूँ। आज आजाद कश्मीर का असेंबली ने ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन की रेजोल्यूशन पास किया है। एहतजाज खत्म करो, ये कमीशन कबूल करो। पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल तांती के पैदावार है। एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, हानली की वजह से इनका वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है। और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि वो 47 की वजह से बैठे हैं। जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान अगर सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करने के लिए तैयार है तो फिर पीपल्स पार्टी फिर ये कमीशन कायम कर सकती है। और हम एहतजाज वालों से कह सकते हैं कि जब तक ये कमीशन अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती तो अपना एहतजाज बंद करे। रियासत भी ये मौक़िफ़ ले सकता है कि इनके जो मजीद कार्रवाई होगा वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो मजीद कार्रवाई हो सकता है। ये कहते हैं कि कश्मीर को पंजाब बना दे, ये ताना देते हैं कि क्या आप कश्मीर को सिंध बनाना चाहते हैं? नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे। कश्मीर का फैसला ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान कर सकता है। जी, आपने बिलावल साहब की ये गुफ्तगू सुनी। अरबाब साहब, बिलावल साहब ने वहाँ पे रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के जो इस वक्त कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए और कश्मीर के मामलात को ठीक करने के लिए एक कमीशन की ज़रूरत है। अच्छा, ये किस हद तक ये कमीशन की ज़रूरत वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं बनना चाहिए? और अगर बनना चाहिए तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एड्रेस होनी चाहिए? दूसरा ये है कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त एक्शन कमेटी वहाँ पे एहतजाज कर रही है,
اب دونوں بڑی جماعتیں جن کا حکومت میں بھی ہیں اور وفاق کے اندر بھی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی، لیکن وہاں کے عوام کا گریوینس یہی نظر آ رہا ہے کہ ان جماعتوں نے اپنا وہ والا کردار جو ان کی کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے شاید وہاں پہ نہیں پرفارم کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ دیکھیے چودھری صاحب، بلاول صاحب کی باتیں تو آپ نے سنائی، اور یہ ہم گزشتہ چند دنوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اس قسم کی باتیں بلاول صاحب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے اتحادی ہے اور دوسری طرف پھر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں تو گزشتہ چند دنوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو واقعی اپوزیشن میں جانے کا اتنا شوق ہے تو پھر وہ جو آئینے عہدے ان کے ساتھ ہیں ان سے وہ مستعفی ہو جائے، وہ صدر مملکت کا عہدہ بھی چھوڑ دے، وہ چیئرمین سینٹ کا بھی چھوڑ دے، وہ 2 صوبوں کے گورنرز کے عہدے بھی چھوڑ دے، وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی چھوڑ دے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئر پرسن شپ جو ہے ان کا عہدہ بھی چھوڑ دے۔ تو یہ دیکھیں، ایک طرف وہ آئینی عہدوں کے مزے لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ پھر جلسوں میں جو ہے نا تو وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے اور ہمیں فارم 47 کے تانے دے رہے۔ تو دیکھیں، اگر میں حقیقت بیان کر لوں تو فارم 47 کی حکومت تو سندھ میں گزشتہ 15 کے 18 سال سے چل رہی ہے۔ وہاں پر تو دیکھیں نا، ابھی کچھ دن پہلے ایک سروے ہوا تھا جس میں دنیا کے 4 گندے ترین شہروں کا وہ ذکر ہوا تھا، اس میں کراچی 4تھے نمبر پر ہے۔ تو کیا دیکھیں نا، کیا یہ کشمیر کو بھی کراچی بنانا چاہتے ہیں؟ لاہور کا قلعہ تو یہ فتح نہ کر سکے، لاہور کے مینار پاکستان میں یہ جلسہ کرنا چاہتے تھے، پھر وہ جلسہ چلا گیا گورنر ہاؤس۔ دیکھیں، گورنر ہاؤس ایک آئینی ادارہ ہے، وہاں پر آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر یہ گورنر ہاؤسز میں روزانہ کی بنیاد پر ان کے کنونشن پارٹی کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ وہاں جو گورنر ہاؤس ہے ان کو وہ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ بنا دیا انہوں نے۔ تو دیکھیں، پہلے ان عہدوں کو چھوڑ دیں، باہر آ جائے، پھر مقابلہ کرے، جس طرح پی ٹی آئی ہم ان کا پوزیشن ہے۔ ارباب صاحب، ایک تو چلے یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی جو سیاست کی جا رہی ہے وہ تو ہو گیا، اب جو وہاں پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا دونوں جماعتوں میں سے کچھ ایسا وہاں پہ کوشش کی گئی ہے کہ اس احتجاج کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، ان لوگوں کے جو گریوینس ہے وہ دور کرنے کے لیے کیا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسی کوئی کوشش وہاں پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے نا تو وہ تو پاکستان ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، جہاں کہیں بھی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر امن قائم کریں گے، وہ وہاں کے لوگوں کے اگر کچھ تحفظات تو وہ اس کو دور کریں گے۔ دیکھیں نا، ایکشن کمیٹی تو گورنمنٹ اور وہاں کے عوام نے مشترکہ طور پر بنائی تھی، پھر وہاں پر سازشی ٹولہ کوئی آیا ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایکشن کمیٹی نے جو پوٹ ڈال دی اور پھر جو واقعات سامنے آئے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیے ہیں۔ تو دیکھیں، اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں امن ہو اور پاکستان میں بھی امن ہو۔ میں ایک بات اور بھی کلیئر کرتا چلوں کہ بلاول صاحب کی زبان سے میں نے یہ بات نہیں سنی کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، وہاں پر حکومتوں کی رٹ ختم ہو چکی ہے، یہاں پر آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں، لیکن بلاول صاحب اس بات کا ذکر نہیں کر رہے۔ ان کو صرف اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، ان کو فارم 47 کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے جلسے جلوسوں میں جو زبان استعمال کرتے ہیں ہم وہ زبان استعمال نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم نے استعمال کی ہے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کیونکہ ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم چوڑیاں پہن کر آرام سے بیٹھ جائیں، یہ ہم پر وار کریں گے۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ پوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، ارباب صاحب بالکل یہ رائٹ۔ ارباب صاحب، دوسری جانب سے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی بڑی تنقید کی تھی پیپلز پارٹی کے اوپر، ان کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے، احسن اقبال صاحب نے، اور بھی بہت سارے قائدین ہیں جن کی بہت ساری تقاریر وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھائے۔ نتاشا دولتانہ صاحبہ، یہ بلاول صاحب نے جو ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اس کی کیا فارمیشن ہو سکتی ہے؟ کس طرح یہ ریکنسلیشن وہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اور وہاں پہ جو اس وقت احتجاج اور انتخاب، یہ ساتھ ساتھ جو دو چیزیں چل رہی ہیں، کیا یہ وہاں پہ اس وقت انتخاب کے لیے ایک موزوں ماحول ہے اس احتجاج کے دوران؟ تو کیا سب سے پہلے ضروری نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی سب سے پہلے کوشش کرتی کہ اس احتجاج کا جو سلسلہ ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جاتا، ان لوگوں کے جو گریوینس ہے وہ دور کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. میں تو یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ جس طریقے سے میرے بھائی ارباب صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں، یقیناً اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ بہت دودھ کی دھلی ہے. نون لیگ جو ہے وہ ایک پرفیکٹ پارٹی ہے. نون لیگ کی پالیسیز بھی ٹھیک ہیں. نون لیگ سے بہترین تو کام کوئی کر ہی نہیں رہی ہے. میں تو حیران ہو رہی ہوں یہ باتیں، ان کی باتیں سن کے. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں، چلے میرے بھائی مجھے یہی بتا دیں کہ آج ہمارے ملک کہاں پر کھڑا ہوا ہے. مجھے بتا دیں. ایکسپورٹ ہماری بند ہے، کسان ہمارا پریشان ہے، امپلائمنٹ ہماری بڑھی ہوئی ہے. پھر آپ کی کیا کہتے ہیں جو نوجوان ہیں وہ آپ کا ملک چھوڑ کر جا رہا ہے. گندم ہے وہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. بٹ آئی گیس جو انہوں نے باتیں کی ہیں ٹھیک ہے، ان کے مائنڈ میں ہوگا ضرور، ان کی کوئی تو سیاسی بصیرت ہوگی. پنجاب بہترین طریقے سے چل رہا ہے، باقی سارے صوبے خراب چل رہے ہیں. ایسے کیسے ہوتا ہے مجھے بتائیں. یہ کس قسم کی ڈائیلاگ ہے؟ ایسے تو بات نہیں ہوتی نا. آپ مجھے یہ بتا دیں، یہاں پر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، اب احتجاج ہو رہے ہیں. کشمیر کے حالات آپ کو بھی پتہ ہے کس قسم کے ہیں. کشمیر کے حالات جو ہیں اس وقت، وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، وہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ہے وہ وہاں پر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کر سکتی ہے. آپ LA9 کی بات صرف کر لیں، چلے LA9 ہی نکال لیں آپ، باقی سارے پولنگ سٹیشنز کو آپ چھوڑ دیں. جی وہاں پر تو گورنمنٹ آج کی ہے نا، وہاں پر تو آج کی گورنمنٹ ہے نا، ہماری تو گورنمنٹ نہیں ہے نا. نہیں وہاں وہ پر تو آپ گورنمنٹ کے بھی پرائم ہماری منسٹر بھائی ہے، گورنمنٹ بھی پوری ہماری جو مشینری ہے وہ آپ کی ہے، تو ہم ادھر کس طرح وہ کریں گے. مشینری بھی ہماری ہے، سارا کچھ ہمارا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہی ہوں. مجھے ذرا 2 منٹ دے دیں. آپ LA9 کی آپ بات کر لیں، ٹھیک ہو گیا. LA9 میں مسلم لیگ نون کے ٹوٹل ووٹس جو ہیں وہ 358 ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ایک پولنگ اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے. وہاں سے 370 ووٹ نکلے مسلم لیگ نون کے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کوئی مردے تھے جو اپنی قبروں میں سے نکلے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم نے تو ووٹ ڈالنا ہے مسلم لیگ نون کو. آپ کو بھی پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں رہتی ہے. وہ جو اب 100% لوگ وہاں پر نہیں پائے جاتے. وہاں پر 25% کاسٹنگ ہو جائے، 30% کاسٹنگ ہو جائے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. اب یہاں تو 100% سے اوپر کاسٹنگ ہو گئی ہے. اب آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں. بہت بیسک ایک بات ہے، آپ بہت بیسک بات ہے، اور مجھے آپ اس چیز کا پہلے جواب دے دیں، پھر ٹھیک ہے ہم آگے لے جاتے ہیں پروگرام. لیکن اس طرح تو پھر سندھ کے اگر ہم حلقے کھول دیں گے نا تو ایک حلقے میں لاکھوں ووٹ پڑے ہیں. حالانکہ وہاں پر اگر آپ دیکھ لیں نا کہ وہاں پر تو We are not talking about Sindh. ہم ایجنٹ کی میں بات آپ کریں. کو آئینہ دکھا رہا ہوں نا، آپ کو میں آئینہ دکھا رہا ہوں نا کہ اگر ہم حقیقت پہ چلے نا تو پھر ذرا سندھ کی طرف اچھا ایک نشست ہوئی ہے میرے بھائی، پھر تو آپ 1947 ارباب صاحب 200 ووٹ ہوتے ہیں. ارباب صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں. اچھا نتاشا صاحب ایک نشست ہوئی ہے، پروگرام ہے یا کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ ہم 1947 سے بات کر رہے ہیں، ہم آج کی بات کر رہے ہیں. نتاشا صاحب کل کی بات ہوئی، پرسوں کی بات ہوئی. نتاشا صاحبہ ایک نشست ہوئی ہے جس کے اندر قمر زمان قاہرہ صاحب، ندیم افضل چند صاحب، فیصل راٹھور صاحب، نیر بخاری صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے. جب مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناءاللہ صاحب اور امیر مقام صاحب تھے. یہ جو آپ نے حلقوں کی بات کی ہے، جس طرح LA9 کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان تمام حلقوں کے اوپر وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے کہ کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے اور کس طرح اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کے کیا رزلٹس آئے ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ ان حلقوں کے اندر کیا کیا جانا ہے؟ دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، دوبارہ الیکشن ہوگا، کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اب آپ نے یہ بڑی اچھی اور خوبصورت بات کی. دیکھیں رادر کہ ہم بیٹھ کے ٹاک شوز کے اوپر لڑائی لڑیں، اور رادر کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں، ہمیں بیٹھ کے ریکنسیلیشن کرنی چاہیے. ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا آنا چاہیے. اس وقت نون لیگ جو ہے دے آر ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ آئسولیشن کا شکار بن چکے ہوئے ہیں. PTI ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتی، کوئی اور پارٹی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتی. جو ایک پیپلز پارٹی بچی کچی رہ گئی تھی، تو وہ جو پیپلز پارٹی ہے، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی جو ایک وہ پیپلز پارٹی بچی کچی رہ گئی تھی ان کے پاس، نون لیگ کے پاس، وہ بھی اب اس وقت منہ اپنا موڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں الیکشن ریفارمز لے کر آنے ہیں. ہمیں یہ اگر ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پر آپ کی کتنی 50-55 سیٹیں، 53 سیٹس ہیں آپ کی، 53 اگر ہم سے اتنا بھی ہم سے ایریا اور اتنے سے حلقے بھی ہم سے مینیج اگر نہیں ہو رہے پاکستان سے، اور ہم بار بار دھاندلی کی طرف کا ہم بلیم گیم کرتے ہیں، تو پھر یہ یقیناً پاکستان اور پاکستان کی عوام اور کشمیریوں کے ساتھ یہ بہت بڑا، میں کہتی ہوں کہ یہ بدسلوکی ہے کہ آپ نے ان کو
جو وہ ان کا رائٹ ہے آپ نے اس سے محروم کر دیا. اس وقت کشمیر کے اندر اپنے ایشوز چل رہے ہیں. اچھا جہاں تک یہ بات ہوئی کہ آج انہوں نے ایک یہ فورم بنایا جس کے اوپر یہ میٹنگز ہوں گی, مجھے ابھی اس وقت اس کی ایگزیکٹ مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا کہ اس میں میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی, پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بڑا خوش آئند اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے, اور ہمیں اس چیز کو فروغ دینا چاہیے جہاں پر ہم اگر نیشنل اسمبلی میں اکٹھے ہو کے بیٹھ رہے ہیں. اچھا میرے بھائی نے بڑی اچھی ایک پہلے بھی بات کی, بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات کی, لیٹ می ریٹریٹ آلسو. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں, یہ اگر ان کو اتنا وہ ہے تو یہ ہٹ جائیں اپنے عہدوں سے. میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں چودھری صاحب, اگر آج ہم ہٹ گئے عہدوں سے تو نون لیگ کچھ نہیں ہے ہمارے بغیر. نون لیگ از نتھنگ وداؤٹ اس. نون لیگ کے ہم کورم پورے کرتے ہیں, نون لیگ کے ہم بجٹ پاس کرواتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, نون لیگ کے ہم بل پاس کرتے ہیں. نون لیگ تو اتنی ہمت اور وہ نہیں کرتی کہ وہ آ کے ایوان کے اندر آ کے بیٹھ جائے. یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے جو ہمارے یہ ان کے کورم پورے ہوتے ہیں اور یہ اجلاس چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. میں حیران ہوں اس ساری چکر. ارباب صاحب سے جب ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہے نا, اس کے بدلے تو آپ نے یہ عہدے لیے ہوئے ہیں نا, احسان تو ہم پہ کوئی آپ نہیں کر رہے ہیں. یہ عہدے چھوڑ دیں پھر کر لینا ہمارے ساتھ. اچھا ارباب صاحب, جتنے یہ جو میرے بھائی پیچھے ہٹ کے نا بیٹھ جائیں. جس دن ہم ارباب صاحب میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. اگر پیپلز پارٹی ریزائن دے دیتی ہے اپنے آئینی عہدوں سے, یا پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن بینچوں پہ چلی جاتی ہے, تو کیا یہ موجودہ حکومت یہ اپنا جو اس کی عددی ایک ہے اس کی ترتیب اس کو پورا کر پائے گی؟ کیا حکومت قائم رہ پائے گی؟ چودھری صاحب دیکھیں, جہاں تک میری بہن نے باتیں کی ہے تو دیکھیں میں ان کا یہی جواب دوں گا کہ اس وقت جو ہے نا, اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی ہم جو ہے نا وہ ہم سادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے اکثریت آپ نے مجھے بتایا نا, سمپل میجورٹی سے تو میرے بھائی آپ نے کیا پاس کرانا ہے؟ سمپل آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, آپ نے بجٹ پاس کرانا ہے. دیکھیں نا, آپ لوگ تو اگر ہوتے آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں, پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ بتائیں کہ ہم نے تو عہدے بھی نہیں لیے ہوئے, آپ کی منسٹری ساری آپ کی, فیڈرل منسٹری ساری آپ کے پاس. ہاں جی, ہمارے پاس ایک کیا کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ اچھا یہ اس قسم کی چیف منسٹر بلوچستان آپ کا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ چیئر پرسن آپ کی ہے. اچھا یہ پوائنٹ ارباب صاحب, نتاشا صاحبہ, کسی کو بھی دے دیں تو وہ ہمیں سر پر اٹھا لیں گے. ارباب صاحب آپ کے ساتھ ہے. ارباب صاحب میں نے تو کہا کہ آپ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ عہدے آپ کے ساتھ ہیں, اس وجہ سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ عہدے چھوڑ دیں اور پھر پاکستان کے مفاد میں ہمارا ساتھ دے دیں, کیونکہ ہمیں اس وقت ملک کی پڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو ابتدائی کی پڑی ہے, ارباب صاحب اگر ہمیں بلوچستان کی پڑی ہے, ہم سے یہ 2 صوبے جا رہے ہیں, یہاں پر تو ہم لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم واپس گھر لوٹیں گے. اچھا میں ارباب صاحب یہ پوائنٹ سکورنگ یا بلیم گیم سے اگر ہم باہر نکلیں اور صرف تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں کہ کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی, کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے, پی ٹی آئی نے بھی حکومت کی, یہ تمام پارٹیاں وہاں پہ حکومت کر چکی ہیں, اور کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے بنیادی مطالبات ہیں. ایک تو مطالبات چھوڑ کے مثلا 12 سیٹوں کا ایک مطالبہ ہے, ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن باقی انتظامی معاملات ہیں. مثلا وہ اپنے انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے ہاسپٹلز کے اندر بنیادی سہولیات کی بات کر رہے ہیں, سی ٹی اسکین مشینیں مانگ رہے ہیں یا وہ ڈائلسس مشینیں مانگ رہے ہیں. اس قسم کے جو مطالبات ہیں جو ماضی کے اندر اتنی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے یہ مطالبات آج تک کیوں نہیں پورے کیے؟ اگر کیے ہیں تو آپ ارباب صاحب مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف صاحب اب پھر انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں, تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہاں پہ کون سی ایسی سہولتیں دی ہیں کہ عوام آج بھی سراپا احتجاج ہے وہاں پہ؟ دیکھیں چودھری صاحب, جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے, اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑیں تو کشمیر میں وہی حکومت ہوتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے,
اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اس میری طرح تو بہن جی بی کا بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ نہیں جی بی کے الیکشن تو آپ لوگوں نے جس طرح جیتا ہے نا وہ مجھے پتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ارب روپے وہاں پر لگائے گئے ہیں نا اس کا بھی حساب لیا جائے گا. دیکھیں یہ ہماری خاموشی کو آپ ہماری کمزوری نہ سمجھے, میرے بھائی ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم دیکھیں نا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, ہم سب کچھ عیا کریں گے. اور دیکھیں نا ہم تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں, جب کوئی پارٹی ہارتی ہے وہ دانلی کا شور کرتی ہے. ہم نے تو دانلی کا شور نہیں کیا, ہم نے تو انہوں نے گلگت بلتستان میں الیکشن جیتی, ہم نے ان کو مبارکباد دے دی. اب کشمیر میں ہم نے پہلا مارکا سرکل لیا ہے, دوسرا بھی ہم سر کریں گے. نتاشا صاحبہ میں آپ کی جانب آتا ہوں کہ کشمیر کے ارباب صاحب مجھے ذرا موقع دیجئے گا, میں نتاشا صاحبہ کو شامل کرتے ہیں. نتاشا صاحبہ کشمیر کے اندر جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, کیا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس نہج پہ نہ چیزیں آتی؟ جس طرح آپ نے پہلے خود ذکر کیا, وہاں پہ لاشیں بھی گر رہی ہیں, وہاں پہ کشیدگی پائی جا رہی ہے, تو کیا یہ سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ اتنی, میری عرض سن لیں, کیا سیاسی جماعتوں نے اتنی سپیس پیدا نہیں کی وہاں پہ کہ جو وہاں پہ کشمیری جو تحریک کھڑی ہوئی ان لوگوں کو بھی موقع ملا, اور ملک دشمن جو قوتیں تھیں انہیں بھی اپنا ایجنڈا وہاں پہ پورا کرنے کا موقع مل گیا؟ چودھری صاحب آپ کی میں بات سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں. دیکھیں یہی تو ہمارا المیہ ہے, اور یہ اب آپ صرف ایک کشمیر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہمارے پاکستان پورے کا ہی المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور ہم ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتے, ہم ریکنسیلیشن کی بات نہیں کرتے. ہم بات اگر کرتے تو ہم بلیم گیم کی کرتے ہیں. آپ نے جیسے بھی آپ کا پروگرام شروع ہوا تو آپ میرے بھائی برا نہ منائے, جس طریقے سے انہوں نے, میں کہتی ہوں نا, فائر شروع کر دیے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو بہترین قسم کی ایک جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بدترین جماعت ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایک میچور ہمیں ایک سٹانس لینا چاہیے, اور ہمیں آپس میں ریکنسیلیشن کی بات کرنی چاہیے. ہم اس پروسیس کو صاف اور شفاف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم باقی ساری جو پارٹیز ہیں جو ہرٹ ہو رہی ہے, یا جو پارٹی جس کو جو شور مچا رہی ہے, ہم اس کو کیسے جو ہے وہ مرہم کر سکتے ہیں؟ ہم الیکشن ریفارمز لا کے ہم اس پروسیس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمیں بات تو اس چیز کی کرنی چاہیے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ویسے ہی انڈیا تو ہمیشہ تیار ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی کوئی ہو مشکلات جو آپس میں پولیٹیکلی ہو جائے یا کسی اور طریقے سے ہو جائے, تو انڈیا جو ہے اپنے کارندے بھیج دیتا ہے, چاہے وہ بلوچستان میں بھیج دے, چاہے وہ کشمیر میں بھیج دے, چاہے وہ کہیں بھی اور بھیج دے. تو کیا ہم ایس پاکستانی ہم نے اتنا آنکھوں پہ پردہ اپنے وہ ڈال لیا ہے, ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو بلیم ہی کرتے رہیں گے کہ نہ کہ اگر ہم یہ بہتری کی ہم بات کریں, اور نہ کہ ہم ایک الیکشن پروسیس کو فری اینڈ فیئر اس کی بات کریں. دیکھیں بہت ایک, میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور کہتی چلوں کہ پاکستان میں اور ہمارے جو آپ کہہ لیں کشمیر میں, جی بی میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, الیکٹورل پروسیس جو ہے جو ہمارا, جب اس کی بات ہوتی ہے تو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا, they've lost faith in the electoral process. لوگ ووٹ نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کشمیر میں کیا ہوا اس دفعہ؟ آپ لوگ, آپ کے میڈیا کے سارے لوگ ہیں, سارے بھائی ہیں, دن رات ٹی وی پہ آ کے کہتے جی ٹرن آؤٹ نہیں ہے, ٹرن آؤٹ نہیں ہے, ٹرن آؤٹ ہی نہیں تھا کشمیر کا. تو کشمیر کا ٹرن آؤٹ تو میرے پاس ہے, جو راجہ پرویز اشرف نے بھی جس دن انہوں نے اپنی وہ بات کی, جو ان کو رزلٹ دیا گیا, جو آر اوز کی طرف سے ان کو پولنگ اسٹیشن بائی پولنگ اسٹیشن رزلٹ دیا گیا. I have everything right here. میرے پاس L12 کی آپ بات کر لیں, میں تو یہاں پہ لے کر بیٹھی بھی ہوں, میں پولنگ اسٹیشن بائی پولنگ اسٹیشن میں رزلٹ, یہاں پہ پولنگ اسٹیشن L12 کا 25 PS, پولنگ اسٹیشن 25, کاسٹنگ از 90%. آپ صرف سنتے جائیں. اب آپ PS پولنگ اسٹیشن 29, کاسٹنگ ٹوٹل ووٹ ہو گیا 55-57. آپ کو پتا ہے کاسٹ کتنا ہوا؟ 99.4%. واو. نہیں فارم 47 بتائیں نا آپ, یہ تو آپ لوگوں نے آپ کے پولنگ ایجنٹوں نے لکھے ہیں, اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ جو آفیشیل ریزلٹ ہے آپ وہ دکھا دیں, آفیشیل ریزلٹ بتا دیں. یہ آفیشیل ریزلٹ ہی ہے میرے بھائی. نہیں فارم 47 والا مجھے بتا دیں, اس کو چھوڑ دیں. نہیں وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے, اگلا پروگرام ہاں وہ بتا رہے نا, اس طرح تو میں بھی گھر میں بیٹھ کر وہ 45 بنا لوں گا اور میڈیا کو دکھاؤں گا. یہ آر او والا, یہ آپ نے دیکھی ہوگی, چودھری صاحب بھی اس کے گواہ ہوں گے. راجہ پرویز اشرف آئے تھے 2 دن پہلے, انہوں نے اپنی
پریس کانفرنس کی ہے اور وہ ریزلٹس ان کے ہاتھ میں تھے جو ان کو آروز نے دیے تھے. وہ رزلٹ پولنگ اسٹیشن بائی پولنگ اسٹیشن ان کے ہاتھ میں تھے. آفیشیل رزلٹ تھا وہ, کوئی اور ایسا رزلٹ نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے پرچیاں بنائی تھی. سو پلیز اس میں آپ اس کو بات کو گول نہ کریں. نتاشا صاحبہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ والے جو رزلٹس ہیں نا یہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہم یہ رزلٹس ان کو ویریفائی کر کے اور ان کو ضرور ہم اسکرین پہ لے کے آئیں گے. ارباب صاحب کیا حل کیا ہے؟ کشمیر کے اوپر دونوں بڑی جماعتیں اس وقت آپس میں نبرد آزمائیں. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی کور ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ہے, تیسرا الیکشن کو شفاف بنانا ہے. آپ کی نظر میں, آپ حکومت میں ہیں اس وقت, وفاق آپ لوگوں کے پاس ہے, اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں چودھری صاحب, اگر ہم چاہتے نا تو ہم گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بھی بنا سکتے تھے اگر ہم چاہتے. وہاں پر ایک سیٹ پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت نہیں جیت سکتی تھی, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اگر ہم چاہتے نا تو خیبر پختونخوا میں اب ہماری حکومت ہوتی آج, ہم نے وہ بھی نہیں کیا. اگر ہم چاہتے تو سندھ میں بھی آج ہماری حکومت ہوتی, ہم نے وہ بھی نہیں کیا. ہم اور کیا کریں, صاف و شفاف الیکشن اور کس طرح ہوتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں تو دیکھیں ہم صاف و شفاف الیکشن کے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, ہم ہر جگہ یہ چاہتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے نا وہ ملک کی خالد جماعت ہے, اور ہمارا جو ویژن ہے نا وہ پوری دنیا کو پتا ہے, صرف پاکستان کے عوام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاکستان مسلم لیگ ان کا ویژن پتا ہے. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہماری اولین ترجیح ہے دہشت گردی کا خاتمہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے. اس کے لیے ہم کوشاں ہماری جو پوری کوشش ہے اس وقت اس پہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ ایک نہیں اور کوئی پارٹی نہیں ہے. مجھے آپ بلاول صاحب کی ایک کوئی تقریر بتا دے کہ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کی ہو. مجھے ایک کوئی بتا دے کہ انہوں نے کوئی پارٹیز کانفرنس بولی ہو دہشت گردی کے حوالے سے. لیکن ہم قوم کو سچ بتائیں گے. نہیں وہ تو ارباب صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں انہوں نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیاں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر متفق نظر آتی ہیں, چاروں صوبے بھی اور تمام پارٹیاں بھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک کنسنسس پایا جاتا ہے تمام جماعتوں کے اندر, تمام صوبوں کے اندر. لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے کشمیر کے انتخابات کی. تو کشمیر کے اوپر اب دیکھیں دونوں جانب سے اس وقت صرف یہ ہے کہ بلیم گیم کا ایک سلسلہ ہے, اعتراضات چل رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا, عوام کے جو گریوینس ہے اس کو دور کرنا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ابھی کے لیے اتنا ہی. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ نے گزشتہ روز محسن نقوی صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا. وزیر داخلہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کا موجودہ نظام ہے وہ انتظامی اور معاشی طور پر تقریباً مفلوج ہو چکا ہے. اور یہ کیا ان کا ایک اعتراف شکست ہے یا ایک کسی نئی بڑی اصلاحاتی پیش رفت کا ایک مقدمہ پیش کیا انہوں نے؟ محسن نقوی صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک پینڈورا باکس انہوں نے کھول دیا ہے. انہوں نے نئے صوبوں کی بات کی ہے, انہوں نے جین زی کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو شارٹ سناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار, اینکر پرسن افتخار احمد صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ارباب خضر حیات صاحب مسلم لیگ نون سے, وہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں. پہلے آپ محسن نقوی صاحب کا وہ بیان سنیں, انہوں نے کل کیا تقریر کی, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے. نہیں, آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں, اس کو کاکروچ کہیں, لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا, یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پڑھنے کی وہ ظاہر کریں, ہمیں پوری کرنی چاہیے. بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی, کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں, میں ان کو بھی آج کہوں گا صرف فائر فائٹنگ 24 آورس اگر کام کریں گے, دل سے کام کریں گے, تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے میں آپ یہ کام مکمل کر لیں. مہربانی کر کے دن رات کام کریں, محنت کریں, پاکستان کو بنائیں. جب تک آپ اس ملک
ان کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے اسی طرح رہے گا. ایک عام آدمی جو پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن چاہیے جو ہم نہیں دے پاتے. حل ایک ہے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس صوبے اس کو جو مرضی نام دے اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ کام نہیں ہوگا. پارلیمنٹ میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے, یونیورسٹیز اور کالجز میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے. پاکستان کے عوام کی رائے لیں, ان کو اپنے قریب پاور سینٹر چاہیے تو کر دیں, اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. I have the privilege to interact with this wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums. And let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. That yes, there is a need of change. I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ, perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے. میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, so there is a thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور then they are the biggest stakeholders. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو what do they want. جی افتخار صاحب, آپ کے علم میں یہ ہے محسن نقوی صاحب نے کیا بات کی اور ابھی آپ نے اس کا شارٹ بھی سنا. اچھا یہ وہ خود وزیر داخلہ ہیں, کیا یہ اعتراف شکست نہیں ہے حکومت کے اندر ہوتے ہوئے کہ نظام مفلوج ہو چکا ہے؟ اچھا دوسرا اس چیز پر روشنی ڈالیے گا, یہ جو انہوں نے نئے صوبوں کی اس وقت بات کی ہے, کیا آئینی طور پر صوبے بنانے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کو پوری کرنے پڑیں, اس حکومت کو پوری کرنی پڑیں گی, اور کیا موجودہ سیاسی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر حکومت وہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا یہ وہی بات ہے جو ہم کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے, یہ ریپلیسمنٹ چاہتا ہے. میرے نزدیک اس کی ریپلیسمنٹ مضبوط مقامی حکومتوں کے ذریعے ممکن تھی, ہے اور رہے گی. اور یہ چونکہ سارے کے سارے جو ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ مقامی حکومتوں میں 1,00,000 نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی اور ان کو خوف ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو آج ہمیں یہ تجویز پیش کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں اس تجویز پر عمل درآمد کروا پاتے, اس کی صحیح معنوں میں جس طریقے سے کروائی جانی چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. آئیے اب صوبوں کی بات کرتے ہیں. میرے پاس قریب 3 مثال ہے ہندوستان کی. ہندوستان میں جو ایک تحریک چلی, اکالی دل نے چلائی, اور انہوں نے پنجاب کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں پنجاب چاہیے. وہاں پہ ایک پنجاب ری آرگنائزیشن ایکٹ بنا 1966 کا, اور وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا, پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا. اب اس پارلیمنٹ پر وہ اعتراضات نہیں تھے جو انہوں نے منسٹر صاحب نے لگائے ہیں پارلیمنٹ پہ. یہ جو سسٹم کی بات کریں تو سسٹم تو پارلیمنٹ میں چلا رہی ہے نا, سینٹ چلا رہی ہے, صوبائی اسمبلیاں چلا رہی ہیں, اور یہ خود بھی اس سسٹم کی پیداوار ہیں کیونکہ یہ براہ راست تو منتخب ہو کے نہیں آئے نا. اس سسٹم نے ہی ان کو وہ عہدہ دیا ہے جس پہ یہ آج مطمئن ہیں. تو میری سب سے پہلی مثال تو میں ہندوستان سے لیتا ہوں نا. وہاں پہ کیا ہوا, پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے بنانے ہیں صوبے, تو انہوں نے زبان کی بنیاد پہ بنائے, اور اس کے لیے بھی فیصلہ ایک کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا. اس کمیشن کی رپورٹ آئی جس میں ہریانہ کے لیے بنایا گیا, ہماچل پردیش کے لیے بنایا گیا, اور پنجاب جو موجود ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا. پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان تینوں صوبوں کا کہاں ہوگا, وفاقی سینٹرل اتھارٹی کہاں سے ہوگی, جس کو آپ وفاقی علاقہ کہتے ہیں, وہ طے ہوا کہ چندی گڑھ ہوگا. یہ جو آج منسٹر صاحب نے بات کی ہے, کسی نے کہا کہ
कराची को बना लो, किसी ने कहा इस्लामाबाद को बना लो। हम्म, बुनियादी बेसिक डिवीजन की जो थी वो रीऑर्गेनाइजेशन का जो मसला था ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके लिए रिकमेंडेशन की, फिर वहाँ पे पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसकी सरबराही वहाँ के एक जस्टिस कर रहे थे, उनकी रिकमेंडेशन थी। फिर इसमें जब रिकमेंडेशन होगी तो फिर एसेट जो है उसको तकसीम करना है रेशो से। और बुनियाद क्या की वो उस वक्त का जो सेंसस था उसके ऊपर ये मामला सारा शुरू हुआ कि सेंसस को मद्देनजर रखते हुए हिंदू बोलने वाले जो लोग बोलने वाले वो ज़्यादा सूबे में चले जाएंगे, पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा सूबे में चले जाएंगे। इस तरीके से तकसीम हुई थी। इतनी आसान नहीं है बात जितनी ये कह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में हो जाएगा। जब आप इस पंडोरा बॉक्स को खोलेंगे तो पता नहीं फिर इसकी तकसीम कैसे होगी। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी आएगी, टर्निंग पॉइंट्स भी यहाँ पे आएंगे। आप कश्मीर का 40 लाख का जो एक सूबा समझ लें, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप इतने सारे सूबों की बात करें। फिर जो गवर्नमेंट का कैडर है जो हमारा, इसकी तकसीम कैसे होगी? इसके जो लोग हैं ये जो मुलाजमतें कर रहे हैं, ये मतलब ये एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये जो गुफ्तगू करने वाले खुल के बात नहीं कर रहे। पहले ये बात तो करें कि इसका फायदा फिर अवाम को क्या है। सिर्फ अवाम को फायदा हो सकता है मुकामी हुकूमतों का उस अख्तियारात के साथ जो हिंदुस्तान ने मुकामी हुकूमतों को अख्तियार दिया अपने आइन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करके। तो फिर तो जो मसला ये कहते हैं ना कि लोग दूर से इंसाफ कैसे लेके आएंगे, इंसाफ उनको किस में मिलेगा। नहीं जनाब, ये तो जितने सूबे बनेंगे उतने चीफ मिनिस्टर होंगे, उतने गवर्नर होंगे, उतने चीफ मिनिस्टर हाउस होंगे, उतने गवर्नर हाउस होंगे, उतना स्टाफ होगा, उतने सेक्रेटेरिएट होंगे, उतने होम सेक्रेटरी होंगे, उतने चीफ सेक्रेटरी होंगे और सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। बात सिर्फ एक है, अगर रियली ये तस्लीम कर लिया है, और शुक्र है तस्लीम कर लिया कि मौजूदा निज़ाम वसीदा है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो एक आखिरी निज़ाम है जो डिलीवर भी कर सकता है और वो अवाम के बहुत करीब हो सकता है। वो मोहल्ले की सतह पे हो सकता है, तहसील की सतह पे हो सकता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हो सकता है। दैट इज द लोकल बॉडी। इंस्टेड ऑफ के मुल्क को एक नए बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए और एक अजीब किस्म की बहस शुरू कर दी जाए, मैं तो समझता हूँ कि उनको इसके बजाय उस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरबाब साहब, आपने भी सुना, अभी इफ्तार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, ये मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला है, इस हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत हमें कहती है कि सब अच्छा है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तान के सियासी हालात भी हुकूमत यह दावा करती है कि बेहतर हो रहे हैं, जबकि हुकूमत के अंदर बैठे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पूरा निज़ाम इस वक्त मफलूज हो चुका है और इस वक्त बोसीदा हो चुका है। और ये क्या हुकूमत के लिए कोई अलार्मिंग नहीं है उनका यह बयान? देखिए चौधरी साहब, मैंने इफ्तिखार भाई की बातें सुनी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है। और जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब के बयान का ताल्लुक है तो वो हुकूमत पाकिस्तान का बयान नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा है वो उनके अपने दिल की बातें होगी, उसने की होगी। जिस तरह इफ्तिखार साहब ने की, डॉक्टर साहब अभी करेंगे, आप कह रहे हैं, मेरे अपने ख्यालात होंगे। तो मोहसिन नकवी साहब के बयान को कुछ ज्यादा ही कल से मैं देख रहा हूँ कि जरा तोड़ मड़ोड़ कर उसको पेश किया जा रहा है, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। इस वक्त देखे ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत और क्या करे। हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उनकी क़यादत में पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। इरबाब साहब, मोहसिन नकवी साहब की जो बातें हैं उसको DG/ISPR उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये उनकी ज़ाती बयान हो सकता है, लेकिन उन्होंने इंडोर्स किया है, उन्होंने जेन ज़ी की बात उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। देखिए मैंने तो आपको बताया ना कि ये उनके अपने ख्यालात है, तो इसका हुकूमत से कोई लेना देना तो है ही नहीं। वो इस तरह हमारे और भी वज़रा है, वो आकर कुछ कह देते हैं तो उसका जो है ना वो हुकूमती स्टेटमेंट तो नहीं होती है ना, और ना वो हुकूमत उसको ऑन करती है। तो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है बातें, और मैंने तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा सुनी ही नहीं है, क्योंकि इन बातों को हमें इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस वक्त देखे ना, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा हमारे हाथ से जा रहा है, बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं है, ना उस पर कोई डिबेट हो रही है, ना उस पर कोई वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
صرف اور صرف جو ہے نا ہر کوئی اپنے مفاد کی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ مجھے تو رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے صوبے میں روز جو ہے نا سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں. ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں. ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ ہم 7-8 لاشیں نہیں اٹھا رہے. ہمارے بارڈر جو ہے وہاں پر ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں. ارباز صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، محسن نقوی صاحب نے اس نظام کو ری سیٹ کرنے کی بھی بات کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس نظام کو کیسے ری سیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس ری سیٹلمنٹ کے اندر جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیسے ایڈجسٹ ہوں گی؟ اور انہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر ڈیبیٹس کی بھی بات کی ہے. آپ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. تیسرا میرا اسی کے ساتھ ایک منسلک ہے کہ جین زی، انڈیا کے اندر جین زی کے مظاہروں کے بعد پاکستان کے اندر جو حکومتی لیول پہ جین زی کی بات شروع ہو گئی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اعظم چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو 10 دن پہلے جب ہم نے اکنامک ڈیفالٹ کی بات کی، ٹوٹل کلیپس کی، اکنامک کلیپس کی بات کی، اس کے بعد آج ہماری بات کی تصدیق ہو گئی محسن نقوی صاحب کے اس بیان سے کہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. ہم نے تجویز دی تھی کہ آپ نے تجویز کی بات کی، تو تجویز یہ ہے کہ کنٹرولڈ نیگوشیٹڈ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں اکانومی کے اندر، اور اس کو دوبارہ ریسیٹ کرنے کا، ٹوٹل ریسیٹ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور میں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ یہ اکنامک ٹوٹل سسٹم ریسیٹ کا لفظ کوئی 1.5 سال پہلے ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں استعمال کیا تھا. یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ آج ان کی بات یہ درست ثابت ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب نے بار اس کو انڈورس کیا اس معاملے کو. بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ جو ہمارے سامنے صورتحال ہے ہم اس کو ڈسائفر کرتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ نے یقین دلایا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے عرب ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ SIFC قائم کریں، وہاں سے $100 ارب آئیں گے. یہاں سے بات شروع ہوئی، اس میں کوئی پیسے نہیں آئے. اس کے بعد آگے چلیے کہ یہی SMDA کا ڈرافٹ تھا جو کہ شمشاد احمد خان صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ، انہوں نے ہمیں کئی دفعہ اس بات کو دہرایا کہ 1998 میں یہ ڈرافٹ انہوں نے ریاض جاتے میں نواز شریف صاحب نے ان کو اس کا ڈرافٹ دکھایا تھا، تو یہ ڈرافٹ پہلے موجود تھا. اس سے ہمیں سامنے یہ آتا ہے کہ حکومت نے پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک راستہ دکھایا کہ آپ یہ معاہدہ کیجئے، اس سے سعودی عرب سے اور بہت سے ملکوں سے آپ کا انویسٹمنٹ آئے گی. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. اس کے بعد CPEC کا فیلئر، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر CPEC کا جو یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیز 1 تھا، پھر انہوں نے چائنا نے اس کا ایک یعنی ایک اسمالر ورژن B2B، بزنس ٹو بزنس، جس کو یہ CPEC 2 کہہ رہے ہیں. وہ ایکچولی CPEC 2 نہیں ہے، وہ CPEC کی ایک ریڈیوسڈ فارم ہے کہ اب آپ کمرشل تعلقات رکھیں. CPEC کا جو آفیشیل جو منصوبہ تھا وہ اس وقت فریز ہوا ہے. اس کے بعد پھر جو جس قسم کی لوز ٹاکس ہوئی ہیں آپ کے فورن منسٹر کی طرف سے چائنیز ایمبیسڈر کی پریزنس میں، ایک وہ ہوئی. پھر جب انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا تو ڈیفنس منسٹر میڈ سرٹن لوز اسٹیٹمنٹس ان فرنٹ آف انٹرنیشنل میڈیا. یہ ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہو رہی تھیں اور یہ ایک راستہ دکھا رہے تھے کہ اکانومی کو ری سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عرب ملکوں سے آپ ان کی ساری باتیں مان لیں، وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی. تو ایک حد ہوتی ہے. اب وہ سب کچھ نہیں ہوا جو کہ پرومس کیا گیا تھا، اور یہ بات پھر کلیپس کی طرف آ گئی. اکانومی کو ری سیٹ کرنے کا اس حکومت کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ ایک بچگانہ سا انہوں نے اڑان پاکستان پروگرام 5 V's والا بنایا تھا. وہ پتہ نہیں کسی بچے کا MPhil تھیسس لے کے تو انہوں نے وہ چپکا دیا وہاں پہ کیا پلاننگ کمیشن میں. اس قسم کی جب آپ باتیں کریں گے جس کے اوپر سیریس ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتی اس قسم کی باتوں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اب یہ سب مل کے آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں گے. اور آپ کے سامنے ہم کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سارا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ہم مجبور تھے، فلاں وزیر ان کا تھا اور فلاں وزیر ان کا تھا. اب یہ آنے والے دنوں میں یہ کہانیاں شروع ہو جائیں گی. دوسرا پہلے جانتے تھے کہ یہ ہوگا. جین زی کا بھی خوف نظر آ رہا ہے. پورا اسکرپٹ یاد ہے جو اگلے 2 سال بولا جائے گا، کہتے ہیں تو دوہرا دیتا ہوں. نہیں، میں نے کہا جین زی کا بھی خوف نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیے جین زی والی بات ایک ریالٹی ہے.
جین زی آپ کے اس وقت یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے جب وہ گریجویٹ ہو کے نکلیں گے. میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں بچوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا، ان کو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی، آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیں گے، یعنی جو آج بچہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہے وہ 2030 میں نکلے گا. تو کیا ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹڈ ایسا ڈیٹا ہے؟ گورنمنٹ نے کوئی شیئر کیا ہے؟ لیپ ٹاپ شیئر نہ کریں، مہربانی کریں. آپ ان کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کریں کہ بیٹا جب آپ یہ گریجویٹ ہو کے نکلیں گے 2030 میں تو آپ کے پاس کیا اور جاب اپرچونیٹیز ہوں گی. جاب اپرچونیٹیز کیا ہوں گی؟ آپ کا پچھلے 3.5 سال سے جی ڈی پی جو ہے وہ زیرو سے آگے بڑھ نہیں رہا، مائنس میں جا رہا ہے. میں افتخار صاحب سے اکانومی شرنک ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز کہاں سے آئیں گی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں افتخار صاحب سے ایک ٹیک اور لینا چاہوں گا. افتخار صاحب، اس وقت پاکستان کی اوورال دیکھیں کہ معیشت بھی ہماری بہت زیادہ اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے. ہماری سیاست کے اندر بھی کوئی اس وقت تناؤ نظر آ رہا ہے، کسی جانب کوئی اچھائی کی اس طرح امید نظر نہیں آ رہی. اچھا، کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسی تجویز ہے؟ ایک تو آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم، گراس روٹ لیول تک جو اختیارات کی منتقلی کی بات کی، بڑی پریکٹیکل بات ہے. تو پاکستان کی یہ اوورآل معیشت اور پاکستان کے سیاسی حالات کو بہتر کرانے کے لیے کس طرح، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ نا میں ایک کاشتکار ہوں اور میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کرتے، جو ایک اچھی خاصی نوکریاں بھی دیتا ہے اور ہم اس سے فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک اپنے ایگریکلچر گڈس کے لیے پیسے کما رہے ہیں. ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کمانے کو ہے ہی نہیں سرے سے کوئی. ہم لون اور قرضوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. پہلے تو ایک بات یہ. دوسرا ہے کہ جو ہماری جو انڈسٹری، سکھ انڈسٹری ہے، اس کو جو رعایتیں دے دے کے اور پیسے دے دے کے بچانے کی کوشش ناکام کی جاتی ہے اور اب پھر کی جائے گی. اس سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب تک کتنا مال ہوگا. اب پھر یہ آئی پی پی کو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں جتنا پیسہ ہم اپنی پوری کی پوری ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگا رہے. ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ان سے آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ چلائیں نہ چلائیں، آپ نے پیسے دینے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس ملک کی اشرافیہ جو لوٹ رہی ہے اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا نا کہ اشرافیہ کو جو سہولتیں دی گئی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیوں دی گئی ہیں. اور اشرافیہ کو کاروباری حوالے سے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، جو سبسڈی دیے جا رہے ہیں، جو ان کی مدد کی جا رہی ہے، اس سے یہ جو سوال ہمارے دوست نے پیدا کیا کہ نوجوان لوگ بیچارے جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں میں، کیا ان کے لیے وہ جاب اپرچونٹی پیدا کرتے ہیں؟ دی آنسر از نو. تو لیٹ اس ٹاک سینس. ہم ان ساری چیزوں پر ایک نیشنل ڈیبیٹ کریں اور راستہ نکالنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، ارباب خضر یاس صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان کے اندر اس وقت جو انتشار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انتخابی عمل کو شفاف کرنے کے لیے ان تمام معاملات پر اشد ضرورت ہے. اس پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں مل بیٹھ کر ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.